अस्सलाम वालेकुम, you're watching the सलीम बुखारी शो. दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज. सेनेट इंतखाबात का बड़ा शोर था, तो फाइनली सेनेट इंतखाबात हो चुके हैं और बिला मुकाबला हमारे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो मुंतखब हो गए हैं. पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी के अंदर ही ये कमाल है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी भी ले ली है सेनेट के अंदर और चेयरमैन भी अपना मुंतखब करवा लिया, जबकि जो नून लीग के सैयद आल खान नासिर साहब हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होंगे. इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जो दीगर जमातें हैं उनके सेनेटर्स ने हल्फ भी उठाया है. लेकिन जैसा कि कहा गया था, कल भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि पीटीआई ने ऐलान किया था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेगी. तो सेनेट इंतखाबात में पीटीआई की तरफ से कोई भी सेनेटर नहीं आया वोट कास्ट करने के लिए और हिस्सा नहीं लिया, ना ही कोई अपोजिशन के तौर पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा किया है, जो कि जमहूरी रवायत के अंदर खलल डालने के मुतरादिफ ही मैं इसे करार दूंगी. आगे चलकर हम बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल. तो ईद से पहले महंगाई के झटके तैयार हो जाए. बिजली का जो फी यूनिट है वो तकरीबन 5 रुपये तक मज़ीद महंगा कर दिया गया है. अब मज़ीद महंगाई जो है उसमें आपको ईद गुजारनी पड़ेगी, ये हुकूमत ने आपको तोहफ़ा दिया है. लास्ट में हम बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल पे. ईरान ने फैसला किया है कि इजराइल को अब जवाब देगा, वो एजेंट्स के ज़रिए अपने जवाब दिया जाएगा. इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. बुखारी साहब, सबसे पहले सेनेट इंतखाबात, यूसुफ रज़ा गिलानी को पहले मुबारकबाद दे दें, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और कमाल सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी का है इसमें. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है. पहली बात तो यह है कि हम मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन को एडवांस ईद मुबारक कह दें, क्योंकि इम्कानात बहुत ज़्यादा यही हैं कि आज ईद जो है फाइनली हो जाएगी. कुछ साल पहले भी हमारी ईद जो है वो सऊदी अरब के साथ हुई थी, तो इसका इम्कान तो मौजूद है. और अगर ईद हो जाती है तो चांद रात भी सबको मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक जो है वो हम आपको दे रहे हैं. और ईद के दिनों में भी आपसे मुलाकात तो रहेगी, बिल्कुल तो रहेगी, उस वक्त भी आपसे बात करेंगे हम. जी, अब आ जाइए आपके आज के जो इंतखाबात हुए हैं इंतखाबात पे. पहली बात यह है कि मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि पीटीआई जो है वो ख़ुद को इलेक्टोरल प्रोसेस से हटा के पीछे करके ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है. देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि आप इजलास बुला के और सेनेटर का इंतखाब कराएं. यस, कहा था. वो पेशावर हाई कोर्ट जो समझी जाती थी कि केपीके की हर दिल अजीज़ पेशावर हाई कोर्ट है, हर मर्ज़ी का फ़ैसला उन्हें वहाँ से मिल जाता है, तो उनका ये हुक्म भी मान लेते तो कोई ख़राबी नहीं थी. कम से कम ये आज वाला जो गंद पड़ा है ये नहीं पड़ता. फिर आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा उसके बाद कि आप ये इंतखाब कराएं, ये रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर जो है ये गुजारा नहीं होगा. क्वारम पूरा नहीं आपने वो भी नहीं माना. फिर आपने कहा कि जनाब हम तो इस प्रोसेस का बाइकआउट करेंगे अगर ये हुआ तो. लेकिन शुक्र ये है कि वो आज इजलास में आए थे. अली ज़फ़र ने भी तकरीर की, आपको बताया. उसके बाद मोहसिन अजीज़ साहब जो हैं सेनेटर, उन्होंने भी की और अपना इस्तदलाल पेश करने की कोशिश की कि क्यों इलेक्शन नहीं होने चाहिए. लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने आइन के हवाले दे के उनसे कहा कि जो जिस बात को आप जवाज़ बना रहे हैं ये उस वक्त तक सही था जब तक सेनेट का वजूद ही मौजूद नहीं था. और ये सारी कंडीशन जो आप बयान कर रहे हैं ये है कि जब सेनेट खड़ी की जा रही थी, राइट, जब सेनेट मौजूद हो तो इन चीज़ों का इतलाक उस पर नहीं होता. अब यही तो बात है कि आपने एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं बनना, आपने हुकूमत के साथ पूरा जिद भी लगा के रखनी है और आपने तंग भी करना है सबको. तो असल में स्टांस क्या है इसका? मेरे ख्याल से उन सबको मालूम है, अली ज़फ़र साहब हों, मोहसिन अजीज़ साहब हों, उन्हें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं. लेकिन चूँकि उनके जो बानी हैं पीटीआई के, महात्मा खान साहब, उनका इसरार है कि आपने सिस्टम को चलने नहीं देना है. आपने एहतजाज करना है जहाँ भी आप जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो. वो इसीलिए किसी ने कहा कि इंतशार फैला के वो एक नया टाइटल उनके साथ मंसूब किया जा रहा है कि जी वो इंतशार खान साहब जो हैं वो अंदर बैठ के किसी को चैन से बैठने नहीं दे रहे. तो जब ये इफ्तार पे गए हैं कोर कमांडर हाउस में, वहाँ क्यों नहीं एहतजाज किया? हैविंग सेड दैट, मैंने कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी और बड़ी तफसील से हमने रोशनी डालने की कोशिश की थी कि मुमकिन है रास्ते निकाले जा रहे हैं, लेकिन खान साहब की सुई जो है वो वहीं फंसी हुई है. जहाँ एहतजाज करना चाहिए वहाँ इफ्तारियाँ कर रहे हैं. जी हाँ, जहाँ उन्होंने कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, वो एक ही सांस में दो बातें कर रहे हैं. वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी करना चाहते हैं. फ़ौज को उन्होंने अपने तई 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलग होता है, फ़ौज अलग होती है. अच्छा, ये भी लॉजिक हमने खान साहब से सुनी है. हालांकि जब कभी भी किसी सियासतदान ने बात की है
اس نے فوج کی بات ایک ادارے کی حیثیت سے ادارے کی کی ہے، حیثیت سے. اور کہتے ہیں کہ فوج پوری جو ہے وہ اپنے کمانڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جن کو اس بنیادی باتوں کا بھی ادراک نہیں ہے ان کے ساتھ بس صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر پروسیس شروع ہوا الیکٹرل. تو جو شیڈول اناؤنس کیا اپنے اسحاق ڈار صاحب آج پریزائڈ کر رہے تھے اس کو. ہاں جی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سٹنگ سینیٹر بھی تھے اور وہ پھر الیکٹ بھی ہو گئے ہیں. ہاں جی. تو انہوں نے اوتھ بھی لیا ہے اپنے عہدے کا اور انہوں نے اس حیثیت سے کہ وہ پہلے سے سینیٹر تھے پریزائڈ کیا اس کو. کیونکہ یعنی جو ابھی انتخاب تو ہوا نہیں تھا نا. میں عرض کروں نا کہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں اس لیے ان کا انتخاب بہت ضروری تھا. اور آج کے اس سیشن میں سوائے اس کے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ داد دینی چاہیے اسحاق ڈار صاحب کی جنہوں نے گنجائش پیدا کی کہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اپنا اظہار خیال کر سکیں. بات کرنے تو کو کافی دیر تک انہوں نے علی ظفر صاحب نے پہلے بات کی, پھر اس کے بعد محسن عزیز صاحب نے بات کی. تو یہ ایک اچھی روایت ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مخالفین کا پوائنٹ آف ویو ضرور آئی سنیں. تھنک سینٹ میں پھر کمپیریٹیولی نیشنل اسمبلی کے نسبت نا سینیٹرز اور طبیعت کی ہوتی ہیں وہاں پر. یہ ایسی دیکھیے یہ چونکہ ہاؤس ہے جو ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان کی اکائیوں کا, جہاں پر ایکول یعنی پارٹیسپیشن ہے اور ریپرزنٹیشن ہے تمام پارٹیوں کی, تمام اکائیوں کی, چاروں اکائیوں کی. تو اس میں میرے خیال سے سنجیدگی کا لیول بھی اور ہونا چاہیے اور جو لیجسلیشن کی جائے اس میں بھی بہت زیادہ سوجھ بوجھ کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ ریزسٹنس کی پالیٹکس ہو رہی ہے کہ ہم نے سسٹم کو نہیں چلنے دینا. یہ بیانات آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں, میں نے بھی سنے ہوئے ہیں, خان صاحب نے بھی کہے ہیں. ان کے جو اس وقت جو نیو فاؤنڈ جو ٹیم ہے ان کے سپوکس پرسنز کی جن میں وکلا کی تعداد بھاری اکثریت ہے, انہوں نے بھی یہ بات ساری کہی کہ سسٹم نہیں ہم نے چلنے دینا. جی ٹھیک ہے جی, تو آپ نہ چلنے دیں جی, لیکن یہ کہ تھنگز کانٹ ویٹ. سو الٹیمیٹلی آج کا الیکشن جو ہے وہ ہو گیا ہے. سینیٹر اور جو نئے سینیٹرز ہیں ان کو پہلے ہم مبارکباد ان کو دیتے ہیں جی اپنے اس فورم سے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی, اور دوسرے جو نون لیگ کے ڈپٹی اسپیکر ہوئے ہیں سید آل خان ناصر صاحب, ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے جو الیکشن سے پہلے ہوئی تھی یا الیکشن کے رزلٹ کے بعد جس کی تصدیق کی گئی تھی, اسی پروسیس کا یہ حصہ ہے. اور ہر چیز عین اسی طرح سے ہو رہی ہے, کہیں کوئی ڈپارچر نہیں ہے فرام دیٹ انڈرسٹینڈنگ, وچ از اگین اے گڈ تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ جی آج کی جو حلف برداری تھی اس میں پیپلز پارٹی کے 18 لوگوں نے حلف اٹھایا, مسلم لیگ نون کے 14, جے یو آئی کے 3, پی ٹی آئی کے 2 ارکان نے حلف اٹھا لیا. یس. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے 3 آزاد 9 منتخب ارکان بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں. ایم کیو ایم, اے این پی, نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹر نے حلف اٹھایا, اور جناب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور ہمارے وزیر داخلہ, ہمارے من بھاتے, ہمارے پیارے جو محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا, تو وہ ماشاءاللہ سینٹر بن گئے. ان سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جناب, بالکل. اب آگے آ جائیں جناب. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے, اگر آپ ہر چیز کی مخالفت برائے مخالفت کریں گے, چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہے, تو اس کا آپ ایک تو اپنا کردار نہیں نبھا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ملک میں اگر لیجسلیشن نہیں ہوگی, ملک میں اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جو ہر مرض کا علاج ہے. بس ان کا سٹانس یہ ہے کہ آپ الیکشنز کروا لیں, لیکن جب تک کے پی کے سینیٹرز حلف نہیں اٹھاتے, کورم کمپلیٹ نہیں ہوتا, تب تک نہ کروائیں, ڈیلے کر دیں, ملتوی کر دیں. نہیں, میں نے کہا ہے نا کہ ان کی خواہشات پر تھوڑی ہو سکتا ہے. آئین میں اگر پروویژنز موجود ہیں تو چیزیں تو اس کے مطابق ہوں گی نا, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی. یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ کہے کہ آپ اجلاس بلائیں اور الیکشن کروائیں سینیٹرز کا؟ کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ مرضی اب ان کی. الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا کہ آپ اجلاس بلائیں, آپ ان کا ایک پروسیس کو مکمل ہونے دیں, آپ نے نہیں کرایا. تو ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق اور آئین کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی کو تو اپوزیشن کہتے ہیں. اس کو اپوزیشن کا یہ فلیور نہیں ہے. اپوزیشن اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ آئین کی کتاب سے ہٹ جائیں. آپ اس کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں, آپ کا رائٹ ہے, اختلاف بھی کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنی آواز بلند کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اینی وے جناب, ہیونگ سیڈ دس, یہ آج کے الیکشن کے بعد یہ جو الیکشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے وہ میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. بائی الیکشن ہوتے رہیں گے, وہ پھر آگے جب ایگزیکٹلی جب آگے الیکشنز آئیں گے تو وہ. لیکن آپ نے جو ابھی ایک بات کی ہے نا, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جیسا کہا گیا تھا, جیسی ایک پکچر بنائی گئی تھی, بالکل عین اسی مطابق ہو رہا ہے. دیکھیے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اسی کو کہتے ہیں. لیکن جو مہنگائی کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ بھی جیسی پکچر ہمیں دکھائی گئی تھی نا, عین اس کے مطابق ہو رہا ہے, اس سے بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی. ابھی سٹل ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملے ہیں, لیکن آگے بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے.
پہلے تو سارا رمضان مہنگے فروٹس مہنگے سبزیاں یہ خریدتے رہے ہیں, پرائز کنٹرول کمیٹیاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئی ہیں. اب عید پر ہونے یہ جا رہا ہے کہ آپ کو مزید 5 روپے مہنگے فی یونٹ کے حساب سے بجلی ملے گی. 4 روپے 92 پیسے جو انہوں نے 8 پیسے چھوڑے ہیں نا بخاری صاحب, یہ بھی حکومت کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے 5 روپے پورے نہیں کیے. وہی ہوا کہ آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا تو اسی طرح کر سکتے ہیں نا. آپ نے یہ انڈائریکٹ ٹیکس کو اکٹھا کرنے کی صورتحال ہے جو آپ نے اپنے علالے تلالے پورے نہیں ختم نہیں کرنے, آپ اس طرح عوام سے پیسے نکالیں, IMF کی شرط پوری کریں. یہ جو آپ نے پیسے بچانے والی بات کی ہے نا, پہلے اس کے اوپر تبصرہ کر لیتے ہیں. میرے خیال سے 8 پیسے آپ نے دیکھا ہوگا باٹا کے ریٹس, اچھا وہ جوتی ہوتی ہے 499 روپے 99 پیسے کی تاکہ 500 کا فگر نہ آئے. 500 تو یہ باٹا کے ریٹ جو ہیں یہ چلا رہے ہیں. کیا ایگزامپل دی آپ نے ان کو چلانے دیجئے جناب. گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی 16 مہینے کے لیے, تو مہنگائی کے حوالے سے جتنی گالیاں پڑی ہیں, میرا خیال ہے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, کسی حکومت کو ماضی میں اتنی گالیاں نہیں پڑی ہوں گی جتنی انہیں پڑی, اور اس کی انہوں نے قیمت بھی چکائی ہے. جو ان کے گڑھ میں سے جو ان کے سٹالورٹس ہارے ہیں وہ صرف ان کی 16 مہینے کی وہ پرفارمنس تھی. اس سے سبق سیکھ کے میرا خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے حکومت نہیں لے گی, لیکن یہ جو چسکا ہے نا اقتدار کا, وہ ہر حالت میں ہم نے اقتدار میں جانا ہے تو بھگتیں گے بھی وہی, کیونکہ پیپلز پارٹی اب سیانی ہو گئی ہے. اس نے جو گالیاں کھائی نا پی ڈی ایم میں ساتھ ان کے مل کے, ان کا اب ہم نے نہیں کھانی. ٹھیک ہے جی, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو جی منسٹریوں میں نہیں آ رہے, حکومت آپ خود چلائیں بھائی صاحب, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ساری آئینی اہم سلاٹس انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی ہیں, اور جتنی گالیاں کھانے والی وزارتیں ہیں اور جتنے بھی وہ سارے منصوبے ہیں اس سب کے لیے انہوں نے نون لیگ کو کہا کہ جناب یہ سنبھالیے آپ. اور ہماری نون لیگ جو ہے اور اس کی قیادت اتنی جلدی میں تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا, کس قسم کی صورتحال ہے. جان چھڑانے کا آسان راستہ یہ تھا کہ جناب وہ کہتے پی ٹی آئی سے کہ جناب آپ کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, آپ حکومت بنائیے, ہم تو نہیں بنا رہے جی. اگر پی ٹی آئی انکار کر دیتی تو الیکشن دوبارہ ہو جانے تھے. میرے خیال سے نون لیگ نے یہ سوچ کے وہ آپشن نہیں اپنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سیٹوں سے بھی جائیں, ختم ہو جائے دوبارہ کچھ بھی نہ ملے. ہاں جی ہاں جی, میرے خیال سے یہ بات کہنی چاہیے, اور اس بات کا اور کسی کو ادراک نہیں تھا. نواز شریف کو شاید اس کا ادراک تھا. ہاں بالکل, اور ابھی بھی انہیں نظر تو یہی آ رہا ہے, ان کی باڈی لینگویج اور وہ جتنے خاموش ہیں نا ان کو پتہ ہے اصل میں یہ جو اقتدار ہے نا یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. آپ ان کے کسی یعنی اہم سٹالورٹس کو فون کر کے کہیں کہ جناب آپ سے بات کرنی ہے, وہ آپ سے ایک شکایت کرنی تھی, انہیں اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ کال کر کے پوچھ لیں آپ سے کہ جی کیا آپ کو تکلیف ہے. کیا وجہ؟ میرا خاص طور سے حوالہ جو ہے وہ پرویز رشید صاحب کی طرف ہے, جنہیں میں نے خود فون کیا تھا, لیکن ان کے پاس نہ وقت ہے نہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ میرے جیسے جرنلسٹوں کو منہ لگایا جائے. تو وہ بہرحال جو بھی ان کی پالیسی ہے وہ بھگتیں گے بھی وہی, ہم نے نہیں بھگتنا وہ. اب وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں, اور مہنگائی کی ایک کے بعد دوسری جو شاک ویوز آئیں گی نا جی, اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں, وہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے. آپ من پسند باتیں کریں اور لوگوں کی بات نہ کریں, ان کے لے کر چلیں اگر پالیسی کو, تو آپ کو بھی افطاریاں کروائیں گے, بلائیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے, جو پہلے سے ہی جلا بجھا بیٹھا ہوا ہے, جس کے بجٹ کی بربادی ہو گئی, جس کے لیے گھر چلانا ممکن نہیں ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو 90 ہزار روپے کا بجلی کا بل ٹھوک رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ عوام دشمن ہیں کہ آپ عوام دوست ہیں؟ آپ حکومت ہیں کہ آپ ظالم ہیں؟ مطلب ہے شرم آنی چاہیے بالکل میرے خیال سے اس وقت کی حکومت کو کہ ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ایک نئی شاک ویو, اس بہانے سے جی IMF نے یہ کر دیا, بھی IMF نے یہ کر دیا. او بھائی صاحب پھر آپ آئے کہے کہ نہیں ہیں؟ آپ کی حکومت IMF نے چلانی ہے یا آپ نے چلانی ہے؟ الیکٹ کر کے آپ کو بھیجا ہے کہ IMF کو بھیجا ہے؟ جواب آپ نے دینا ہے یا IMF نے دینا ہے آ کے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھ آنی چاہیے. آنکھیں بند کر لے اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلی نہیں ہے. میں وارن کر رہا ہوں PMLN کی قیادت کو کہ آپ پر برا وقت آنے والا ہے, آپ اپنی پالیسیوں کو دیکھ لیجئے. آپ کولیشن گورنمنٹ میں اگر ہیں تو سٹیک ہولڈر ساتھ بنائیے ان کو,
یہ جو آپ نے ان کو آئینی عہدے دے کے سمجھ لیا ہے کہ اب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گت بننے والی ہے۔ آپ کہہ تو رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بہت جلدی جوائن کرے گی، وہ زیادہ دور تک رہ نہیں سکتی کیبنٹ سے دور۔ دیکھیے وہ اس وقت تک اقتدار سے ان کے ساتھ شریک ہونے سے دور رہے گی جب تک یہ سارے ان پاپولر فیصلے نہیں کر لیتے اور ساری گالیاں سمیٹ کے اپنی گٹھڑی میں نہیں ڈال لیتے۔ اس کے بعد بھی یہ منت کریں گے ان کی کہ آئیں جناب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تب وہ ان پر احسان فرمائیں گے۔ وہ جس کو کہتے ہیں کہ زرداری سب پر بھاری، وہ بات درست ثابت ہو گئی ہے ایک بار پھر۔ اچھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو بھی بیچ میں لے کر آئیں تاکہ یہ وزن اپنے سر پہ نہ اٹھائیں، تو مطلب ہوگا کیا؟ سٹیک ہولڈرز بھی اگر آ جاتے ہیں، مہنگائی تو اسی طرح رہے گی نا، وہ تو صرف اپنا وزن ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف اس اعتبار سے کہا کہ اگر مہنگائی ہوتی رہے گی، گالیاں پڑتی رہیں گی، تو کم از کم شیئر کرنے والا تو ہو نا گالیاں کوئی، وہ گالیاں دینے والے میں تو والوں میں تو نہ شامل ہو جائے نا جن کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے کمپرومائزز کیے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی کی جو لہر ہے یہ رکنے والی نہیں ہے۔ مائی گاڈ، ابھی آپ کو ایک قسط ملی نہیں ہے 1.1 بلین ڈالرز کی، اور آپ مڈ ٹرم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے لیے وہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں دکھا رہے ہیں، ایسے خوفناک مطالبے کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حکومت افورڈ کیسے کرے گی۔ آپ جائیں جناب، آپ IMF میں کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے آج یہ نوید سنائی ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو جا کے جھولی بھر کے لائیے جناب، اس ملک کے مسائل حل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ سعودی عرب سے جو ہو کر آئے ہیں تو یہ کوئی حماس، دیکھیے سعودی عرب ان کو کیش تو اب نہیں دے رہا، وہ جو اللہ واسطے کے فنڈز آیا کرتے تھے وہ تو بند ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بھی اس کا جواز ہے بند کرنے کے لیے۔ سابقہ حکومتوں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا، اب یہ تفصیل میں ہم جائیں گے تو یہ بات پھر کسی طرف نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں مشکل وقت میں، اگر آپ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کریں گے، زہر افشانی کریں گے، تو پھر آپ کو وہاں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ راستے سے جہاز بھی واپس لے لیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سمجھ، جس طرح آپ نے اشارہ کیا۔ جناب یہ بخاری صاحب، اگر مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر مندی نہیں ہے بلکہ اس میں بہتری ہے، وہ ہائیسٹ پیک پوائنٹ پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم مہنگائی میں اس طرح سے انفلیشن میں نیچے ہیں۔ میں عرض کروں آپ سے، یہ تو کیا انتہائی ہیں؟ وہ جو ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بھرپور نمائندگی ہے، جی اوکے، یہ جو سٹاک ایکسچینج کے بڑھنے کا تعلق ہے، اس کا تعلق براہ راست اس سے ہے، کیونکہ وہاں پر اب جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے سی پیک کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سٹاک ایکسچینج کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ بہت آسان بات ہے کہ آج ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تاریخ کی بلند ترین سطح کراس کر گئی ہے، 69,000 سم تھنگ، ٹھیک ہے جی، اچھا اومن ہے، لیکن that does not 70,000 سے زائد سے اوپر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ حد کراس کر گئی، حد کراس کر گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی ہر چیز سستی ہونے جا رہی ہے، اس کا تعلق حکومت کی پالیسیوں سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت جو ہے اگر تو IMF کی ڈکٹیشن پر چلے گی تو یہ مہنگائی کم ہونے والی نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے، گورنمنٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، بجائے کہ وہ آ کے یہ کہہ دے ہم مجبور ہیں اور ہم اتنے ہی روپے مہنگی یہ کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو مہنگا کر دو، اس کو مہنگا کر دو، اس کا مہنگا کر دو۔ دیکھیے یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، یہ آسان نسخہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے نا، ان کے صبر کو نہ آزمائیں۔ میں پھر آپ کو ایک بار کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے کہ جلدی فیصلے کریں، ایسے فیصلے کریں کہ جس سے کم از کم عام آدمی کو ریلیف ملے۔ اگر آپ نے اس کو ریلیف نہ دیا اور ان کی زندگی اور مشکل کرتے رہے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ IMF کے ساتھ جیسے مرضی آپ ڈیل کریں، وہ آپ کا کام ہے، لیکن عام آدمی جو ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، لوور مڈل کلاس تو آپ نے ویسے ہی ایلیمینیٹ کر دی نا، وہ تو زیر زمین چلی گئی ہے۔ وہ جو لوور مڈل کلاس تھی وہ تو گئی، مڈل کلاس جو ہے خدا کے واسطے اس پہ رحم کریں، اس کو آپ نے پہلے ہی مڈل کلاس کو لوور مڈل کلاس بنا دیا ہوا ہے، اب ان کو بھی دفن کرنا ہے تو مجھے بتائیں اس ملک کا کیا بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ترجمانی کیا۔ اس وقت پوری عوام کا یہی حال ہے۔ بخاری صاحب آگے چل کے ہم نے بات کرنے ہیں جی فلسطین وار کے حوالے سے، اسرائیل کے سٹانس کے حوالے سے، اور اس میں اب جو ایران ہے وہ اس کے سفارتی عمل کیا ہوگا اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر غزہ کی اور فلسطین کی صورتحال کی بات کریں تو جو رپورٹس ہیومن رائٹس کی آ رہی ہیں وہ تو دل دہک جاتا ہے۔ ایسے رپورٹس ہیں کہ وہاں پر جو لاشیں پڑی ہیں ان کو پہچان میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کی لاشیں پڑی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطین شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ایران والا ایپیسوڈ ہوا ہے بخاری صاحب،
اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شام کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے بدلہ لیں گے, خود ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے اس لڑائی میں. یہ ایک امریکی رپورٹ ہے 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کی, جس میں یہ سارے اشاریے دیے گئے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو چونکہ آپ نے پنگا لیا ہے, ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہا تھا کہ جب تک آپ غزہ تک محدود ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ حماس سے نمٹ رہے ہیں, آپ حزب اللہ سے نمٹ رہے ہیں. جس دن آپ نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ پھڈا کیا تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. ہم نے بالکل واضح لفظوں میں کہا ہوا ہے. جی. اب یہ خدشات جو ہیں یہ سارے امریکن جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جناب تیاری انہوں نے کر لی ہے, انہوں نے میزائل جو ہیں جہاں پہنچانے تھے پہنچا دیے ہوئے ہیں, ڈرونز کی بھی فلیٹ جو ہے جہاں پہنچانی تھی پہنچا دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران آپٹ نہیں کرے گا براہ راست اس میں جمپ کرنے کے لیے. غور سے سمجھنے والی کیا کرے گا وہ, کہ اس کے دنیا بھر میں جہاں ایجنٹس ہیں جو ان کے سپورٹرز کہہ لیجئے, جو ان کے ٹرینڈ عسکری یعنی اسکواڈز ہیں, ان کے ذریعے وہ آپریٹ کرے گا, جس طرح اس نے حوثیوں کو استعمال کر کے وہ جو جو سمندری کاریڈور تھا اس میں جو ہے وہ مکمل طور پر ایک طرح سے کنٹرول رکھا, ہائی جیک کیا تھا پورا. اسی طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشنز کھلے ہیں. میں پھر آج ریکال کرنا چاہتا ہوں احمدین نژاد جو ان کے پرائم منسٹر تھے ایران کے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹھانا ہے تو یہ 3.5 منٹ کی کارروائی ہے ٹوٹل. یہ باقاعدہ چھپا ہوا بیان ہے, پوشیدہ بیان نہیں بتا رہا ہوں. اس کی کیا لاجکس تھی, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی, وہ آج اس وقت نہیں ہے, لیکن ہم اس کی تفصیل کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک دن. وہ یہ ہے کہ یہ الزام تو امریکہ ہی لگاتا ہے نا کہ جو نیوکلیر پروگرام کو یہ پرسو کر رہے ہیں, ہاں, اور یہ اتنا پرانا الزام ہے کہ اب تک تو کچھ نہ کچھ اس کی شکل بن گئی ہوگی نا جی. تو اگر ایران کی اپنی ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہے تو پھر اسرائیل نہیں رہے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو کم از کم اسرائیل گیا صفحہ ہستی سے. ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی, اتنا نیوکلیئر پاور. اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں واضح ہے کہ امریکہ بھی ڈر رہا ہے, اسرائیل بھی ڈر رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ ایران نے پڑھنا ہے ہمیں. رائٹ. ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے کل کہا تھا کہ اگر خامنہئی صاحب کہہ دیں, اگر ابراہیم رئیسی صاحب کہہ دیں, تو پھر اس حکم کو ٹالنا ممکن نہیں ہے. ڈرے گا کوئی نہیں. میں اس نیشن کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. انہوں نے 10 سال تک جو ہے وہ گلف وار جاری رکھی تھی. تمام تر ویسٹ اور امریکہ کی سپورٹ کے باوجود صدام کو ہتھیار بھی دیے, یعنی ہیلی کاپٹر بھی دیے, فائٹر جیٹس بھی دیے, بومبرز بھی دیے. اور یہ اس وقت ایسی قوم تھی جو انقلاب کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مروا چکی تھی شہنشاہ ایران کے ہاتھوں, اور اس طرف سے گلف وار ہو رہی تھی. لک ایٹ دیٹ نیشن کہ 10 سال کا ریولوشنری پروسیس, 10 سال کی گلف وار میں سروائیو کیا نا انہوں نے. آپ نے لانگسٹ سینکشن رجیم لگائی ان کے خلاف, کیا ہوا؟ دے لرن ٹو لیو, وہ گئے سیلف ریلائنس پر, اور آج وہ ایک نیشن کے طور پہ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید عید کے بیچ یا عید کے فوری بعد خبر تو ضرور ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران اپنے اتنے سینئر کمانڈرز مروا لے اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جائے. بالکل کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بخاری صاحب. بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایران کو اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں پر بھی اپنی انوالومنٹ کو شو کرنا پڑے گا تو انوالومنٹ تو نظر آئے گی نا, کیونکہ خاموش تو رہ نہیں سکتے ہیں. وہ کون سا باقی تمام مسلم ممالک کی طرف ہے. اگر ابھی تک کوئی غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بولتا رہے تو یہی 2-4 جو نمایاں ممالک ہیں وہی بولتے رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. عید کے دن ہم آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.